अस्सलाम वालेकुम। yasinanalysis.com के प्लेटफॉर्म पर आप तमाम लोगों को मैं खुश आमदीद कहता हूं और आप तमाम लोगों का शुक्रगुजार हूं कि आप लोगों ने इसको ज्वाइन किया हुआ है और आप लोग सुनते हैं। और मेरी भी कोशिश यही होती है कि जो भी इंपॉर्टेंट इवेंट्स मार्केट में हो रहे हैं उस हवाले से आप लोगों के साथ कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशन की जाए, बातें की जाएं। और आप लोग व्हाट्सएप पे और डिफरेंट चैनल्स पे आप लोग मुझसे सवाल भी करते हैं, मैं आप तमाम लोगों का शुक्रगुजार हूँ। अच्छा, सबसे इम्पॉर्टेंट, कल रात हमारे पास, जैसे कल की क्लिप में भी मैंने आप लोगों के साथ ये बात शेयर की थी कि अमेरिका के सेंट्रल बैंक के जो चेयरमैन है मिस्टर जर्मी पाल, उनकी टेस्टिमनी होगी कल शाम बैंकिंग कमेटी कांग्रेस के सामने। तो बहरहाल उनकी कमेटी के सामने जो है वो टेस्टिफाई उनको किया गया और बड़ी तवील टेस्टिमनी हुई, तकरीबन 2 से ढाई घंटे के दरमियान उनको कुर्सी पे बैठा के रखा है और तमाम कांग्रेसमैन जो है उनसे क्रॉस क्वेश्चनिंग करते रहे कि जनाब उन्होंने पिछली जो पॉलिसीज को अडॉप्ट किया था वो ऐसा क्यों किया और इससे पॉजिटिव या नेगेटिव जो इम्पैक्ट पूरी इकोनॉमी पर आए उसके हवाले से उनसे मुख्तलिफ सवालात करते रहे। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो सवाल उनसे किया गया वो कोरोना वायरस या न्यू ओमिक्रॉन वायरस के हवाले से बहुत सारी बातें हुई कि क्या वो शरह सूद को बढ़ाने की तरफ जा रहे हैं पूरी दुनिया में, और ख़ास तौर पे अमेरिका में जो महंगाई का तूफान बरपा हुआ है इस हवाले से वो क्या पॉलिसी अडॉप्ट कर रहे हैं। तो बहरहाल हमने उन तमाम जो सवालात थे, तमाम जो बातें थी, उसका एक जो लुब्बे लुबाब हम ये कह सकते हैं कि जर्मी पाल साहब ने कहीं से कोई ऐसी इंडिकेशन नहीं दी कि वो शरह सूद को बढ़ाने की तरफ जा रहे हैं या अमेरिका के जो बॉन्ड परचेजिंग की जो टेपरिंग के हवाले से है मजीद उसमें क्या वो रद्दोबदल पेश करेंगे। कोई ऐसी इंपॉर्टेंट इवेंट हमें खास तौर पे, जो कि मैं पिछले काफ़ी अरसे से आप लोगों की खिदमत में ये बात पेश कर रहा हूँ कि हमें एक कोर फार्मूला, एक कोर पॉइंट को अडॉप्ट करना चाहिए और हमें ये देखना है कि जनाब अमेरिका की और दुनिया भर की जो स्टॉक मार्केटें हैं वो जो तारीखी बुलंदियों की तरफ खड़े हुए हैं या हायर नोट्स पे चलते चले जा रहे हैं, इनमें वापसी कब आएगी। नॉर्मली टेक्निकल ग्राउंड पे ये कहा जाता है कि मार्केट जब बहुत ज्यादा हायर नोट्स पे चले जाती है तो उसके अंदर कुछ करेक्शन पीरियड होता है, मार्केट हेल्दी करेक्शन लेती है और डाउन साइड पर आती है। लेकिन अभी तक हम ये देख रहे हैं कि अमेरिका की या दुनिया भर की जो स्टॉक मार्केटें हैं वो सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के लिए 100-200 पॉइंट या 2-3% डाउन तो होती हैं, लेकिन उसके बाद दोबारा अपने ऊपरी सफर की तरफ रवां दवा हो जाती हैं। और यही कुछ 3-4 दिनों से हम ये देख रहे हैं कि पिछले फ्राइडे और ये मंडे को भी हमने ये देखा कि मार्केट डाउनफॉल का शिकार हुई और ये खबर आई कि जनाब अमेरिका जो है शायद अपने इंटरेस्ट रेट को बढ़ाने की तरफ जाएगा, तो मार्केटों में डाउनफॉल आया और एट सडन जो है कुछ खबरें हमारे पास ऐसी आना शुरू हो गई कि जनाब कोई इंडिकेशंस ऐसे नहीं है कि अमेरिका अपना सेंट्रल बैंक जो है वो शरह सूद में इजाफा कर देगा। ये हम जानते हैं कि अमेरिका का पिछले 4 से 5 सालों से 0 दर्जात पे इंटरेस्ट रेट चल रहा है। बहरहाल इसके साथ साथ ओमिक्रॉन की कहानी भी कल हमारे सामने आ गई और ओमिक्रॉन के बारे में यह कहा गया कि जनाब उसका जो एक इंटेंसिटी है वो बहुत ज्यादा सीवियर इंटेंसिटी नहीं है, बल्कि वो एक माइल्ड तरीके से प्रीवेल कर रहा है पूरी दुनिया में और इसकी बेसिस पे ये नहीं कहा जा सकता है कि पूरी दुनिया को लॉकडाउन कर दिया जाए। बहरहाल कल हमारे पास ये रिपोर्ट जो हमने अखज़ की जर्मी पाल साहब की टेस्टिमनी से वो यही दिखाई दे रही है कि अमेरिका अपने शरह सूद को जल्द बढ़ाने की तरफ नहीं जा रहा है। सिर्फ ये बातें जरूर हो रही हैं कि जनाब जो इन्फ्लेशन है बहुत बढ़ गया है, क्रूड ऑयल की प्राइसेस $82-83 हो गई है, जिसकी वजह से न सिर्फ अमेरिका में बल्कि पूरी दुनिया अक्रॉस दी वर्ल्ड में आप उठा के देख लीजिए कि महंगाई का जो तूफान है वो हर तरफ दिखाई दे रहा है। और इसका मुंह बोलता सबूत पिछले 8-10 दिनों से हम देख रहे हैं कि रूस की साबका रियासत जो काज़ाकिस्तान के नाम से हम जानते हैं उसमें बहुत ज्यादा एक एनर्की, एक केओस, एक टेंशन वाली सिचुएशन क्रिएट हुई, जिसकी वजह से वहां पर लोग सड़कों पर निकल आए और पेट्रोल की कीमतें बढ़ने की वजह से उनके अंदर बहुत शदीद गम और गुस्सा पाया गया। इस बेसिस पे हमने ये देखा कि काज़ाकिस्तान की जो अपनी हुकूमत थी, उनकी जो फोर्सेस थी वो इसको कंट्रोल नहीं कर सकी और वहां के सदर या गालिबन प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने व्लादिमीर पुतिन रूस के प्रेसिडेंट को कॉल किया और उनसे फौजी मदद का मुतालबा किया। और हमने ये देखा कि काज़ाकिस्तान में रूसी फौजें जो है वो आ चुकी हैं और उसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रही हैं। बहरहाल अब तक की जो रिपोर्ट है उसमें काफी बेहतरी आई है और जिसकी वजह से हमने पॉजिटिव रिएक्शन भी देख रहे हैं कि मार्केटें दोबारा ऊपर की तरफ जा रही हैं।
لیکن جو امپورٹنٹ پہلو یہی ہے کہ امریکہ کی طرف سے کوئی ایسا بیان ہمیں دکھائی نہیں دے رہا کہ جناب وہ اپنے شرح سود کو بڑھائیں گے. پہلے یہ بات ہو رہی تھی کہ جناب مڈ آف 2022 میں بڑھا دیا جائے گا, لیکن اب جو کل کی ٹیسٹیمنی سے ہمیں یہ اخذ ہم کر رہے ہیں کہ جناب جرمی پاول صاحب صرف ایک ہی بات کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں, اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم انفلیشن کو کنٹرول کر لیں گے. اب نارملی ہمیں یہ معلوم ہے کہ جب انفلیشن بہت زیادہ ایکسٹریم حد تک آؤٹ آف کنٹرول ہوتا ہے تو انٹرسٹ ریٹ کو ریز کر دیا جاتا ہے, انٹرسٹ ریٹ کو بڑھا دیا جاتا ہے. شرح سود میں اضافے کے بعد تمام اسٹاک مارکیٹوں پہ تھوڑا سا نیگیٹو امپیکٹ آتا ہے, لیکن ایسی کوئی صورتحال ہمیں دکھائی نہیں دے رہی. بہرحال آج شام 6:30 بجے امریکہ کے کنزیومر پرائس انڈیکس کی رپورٹ آ رہی ہے جو کہ 7%, اٹس ٹو بگ, جو کہ ہم پہلے 3 سے 4 سال پہلے, یہ چند مہینوں پہلے ہم دیکھ رہے تھے کہ کنزیومر پرائس انڈیکس 2%, 3%, 4%, 3%, 4% چل رہا تھا, اور آج اس کی فورکاسٹ 5.8%, 6.8% کی جا رہی ہے, اور یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ 7%, مور دین 7% جو ہے وہاں کا انفلیشن ریٹ آ سکتا ہے. اب یہاں یہ بڑا امپورٹنٹ ایک کراس لائن پر امریکہ کا سینٹرل بینک آ کے کھڑا ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. ایک طرف تو جرمی پاول صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم شرح سود کو بڑھانے کی طرف نہیں جا رہے, ہم انفلیشن کو کنٹرول کرنے کی کوشش کریں گے. بہرحال یہ باتیں ہم کافی 1 سال 1.5 سال سے سن رہے ہیں کہ انفلیشن کو کنٹرول کیا جائے گا, لیکن کنٹرول نہیں کر پا رہے ہیں. تو اس بیسس پہ ان کی کل والی جو بات ہے جس میں سے جرمی پاول صاحب کی کہ انٹرسٹ ریٹ نہیں بڑھایا جائے گا, وہ نیگیٹ ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے. کہاں انفلیشن ریٹ 4%, 5% تھا, آج ہم 7% کی بات کر رہے ہیں امریکہ میں, اور مہنگائی بے تحاشا جو ہے وہاں پر بڑھتی چلی جا رہی ہے, جس کی وجہ سے اب یہ بہت پریشر بلڈ اپ ہو رہا ہے امریکہ کے سینٹرل بینک کے اوپر, FOMC فیڈرل اوپن مارکیٹ کمیٹی کے اوپر, کہ وہ اپنے شرح سود میں اضافے کی طرف جائیں. پچھلے 4-5 سال سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ امریکہ نے کوئی اپنے شرح سود میں اضافہ نہیں کیا ہے, لیکن آج جو CPI کی رپورٹ 6:30 بجے پاکستانی وقت کے مطابق آئے گی, وہ ایک فیصلہ کن ایک مرحلہ ہوگا امریکہ کے سینٹرل بینک کے اوپر کہ جناب وہ شرح سود میں اضافہ کرے یا نہ کرے. اٹس ویری امپورٹنٹ. اچھا, اس رپورٹ کے آنے کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ گولڈ, سلور, کرنسی, سٹاکس ایک عجیب و غریب, ایک بے ہنگم قسم کی جو ہے مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ آتا ہے. تو بہرحال ٹوڈے از اے ویری ویری امپورٹنٹ ڈے. کل جس طریقے سے ہمارے پاس جرمی پاول صاحب کی ٹیسٹیمنی کے حوالے سے مارکیٹ میں کافی اتار چڑھاؤ رہا, ہم نے دیکھا, آج بھی وہی دن ہے. آج بھی شام 6:30 بجے ہمیں بہت زیادہ فوکس کرنا پڑے گا کہ کیا کچھ ہونے والا ہے. تو بہرحال اس کو آج دیکھتے ہیں. اس کے علاوہ جو سینٹیمنٹس ہیں اسٹاک مارکیٹ کے بڑھنے کے جو سینٹیمنٹس ہیں وہ میں آپ کے ساتھ بیان کرتا رہتا ہوں کہ جیسے پچھلے دنوں ہمارے پاس خبر آئی کہ دنیا کی سب سے بڑی کمپنی بن گئی ہے ایپل, جس کی مارکیٹ کیپٹلائزیشن $3 ٹریلین ہو گئی ہے. کس کو کہتے ہیں؟ $3000 بلین. تو آپ یہ دیکھیں یہ سینٹیمنٹس پازیٹیو آ رہے ہیں. اسی طریقے سے آج ایک یورپ کی کہانی ہے کہ جناب پولینڈ جو ایک کنٹری ہے اس میں وہ فریش ٹیکس کٹ کی بات کر رہے ہیں. اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب بھی حالات خراب ہوتے ہیں ضروری نہیں کہ انٹرسٹ ریٹ بڑھا دیا جائے کہ جناب انفلیشن کو کنٹرول کرنے کے لیے کوئی ٹول استعمال کیا جائے. ہمارے پاس ٹیکس کٹنگ کی جو ہے بہت زیادہ جو باتیں شروع ہو جاتی ہیں. امریکہ میں بھی یہی بات ہوتی ہے کہ جناب حالات خراب ہوتے تو ٹیکس کو ریڈیوس کر دو اور جناب حالات کو بہتر کرنے کی کوشش کرو, ناٹ نیسیسریلی کہ جناب انٹرسٹ ریٹ کو صرف ریز کر دیا جائے. تو ٹیکس کٹ کی بات جو ہے یورپ سائڈ پہ بھی آ رہی ہے, اور یہ باتیں ہم پہلے بھی سنتے رہے ہیں کہ امریکہ کے ڈفرینٹ جو کمپنیز ہیں ان کے اوپر جو ہے ریڈیوس کر دیا جائے گا, ٹیکس ریڈیوس کیا جائے گا, اور اسی قسم کی کچھ باتیں ہم پاکستان میں بھی سن رہے ہیں. تو بہرحال جو پازیٹیو سینٹیمنٹس ہیں وہ آپ یہ چیک کریں. کل ہم نے یہ دیکھا کہ ان ٹیکس کٹ کے ساتھ ساتھ ہم نے FTSE, جرمن ڈیکس, CAC انڈیکس, فرانس کے جو انڈیکس ہیں اس کو بھی ہم نے یہ دیکھا کہ وہ پازیٹیو نوٹس پہ تھے اور وہ ہائر نوٹس پہ مارکیٹیں چلتی چلی گئیں. تو بہرحال یہ بڑا پازیٹیو ہے. اچھا, اس کے علاوہ آج ارلی مارننگ صبح 6-7 بجے ہمارے پاس رپورٹ آئی چائنا کی رپورٹ آنے والی تھی کہ جناب ان کا جو CPI ہے وہ تھوڑا سا ڈکلائن ہو. ویری امپورٹنٹ نوٹ ہے یہ کہ دنیا کی سیکنڈ لارجسٹ اکانومی ہے جس کی CPI رپورٹ 2.3 تھی, 1.8 آنا تھا لیکن 1.5 آئی ہے. اٹس اے ویری امپورٹنٹ دیکھیے انڈیکیشنز ہوتی ہیں کہ اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ کنزیومر پرائس انڈیکس جو کہ انفلیشنری انڈیکیٹر ہے وہ یہ ریفلیکٹ کر رہا ہے کہ چائنا میں مہنگائی نہیں ہے, جبکہ ہم امریکہ میں دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پہ جو مہنگائی کا طوفان ہے وہ 7% تک چلتا چلا جا رہا ہے. اب کہاں 7% اور کہاں چائنا میں 1.5%. اٹس اے ویری امپورٹنٹ.
کہ اٹ مینس کہ چائنا کافی بہتر اکنامک انڈیکیشن جو ہے وہ کافی پازیٹیولی پروڈیوس کر رہا ہے. تو بہرحال اوور آل اگر ہم جا کے دیکھتے ہیں کہ امریکہ اور چائنا میں، تو چائنا کی حالات کافی بہتر دکھائی دیتے ہیں، لیکن اس کو اوور آل پرسپیکٹو ہم دیکھیں گے تو ہمیں یہ معلوم ہوگا کہ جناب اوور آل جو اکنامک کنڈیشنز ہیں یا امریکہ کی سٹاک ہیں وہ بھی پازیٹیو نوٹس میں رہیں گے. تو بہرحال یہ چائنا کی صبح ارلی مارننگ کی رپورٹ آئی، اٹس ویری امپورٹنٹ. اچھا، اسی طریقے سے آج انڈیا کی بھی کنزیومر پرائس انڈیکس کی رپورٹ آ رہی ہے. پاکستانی شام 5 بجے کا ٹائم ہے، اس کو بھی ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ انڈیا اس حوالے سے کیا انڈیکیشن دے رہا ہے. جو انڈیا کی ہمارے پاس جو رپورٹ آ رہی ہے وہ 4.91% تھی، جو کہ 5.8% آنے کی ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ جو فور کاسٹ ہے 5.8 یعنی بڑھ رہا ہے. انڈیا میں بھی مہنگائی کا طوفان ہے. جس طریقے سے پاکستان کی بات ہو رہی ہے، انڈیا میں بھی بہت زیادہ مہنگائی ہے. 1% اضافہ ہونا اٹس اے ٹو بگ، اور بہت نیگیٹو سینٹیمنٹس ہوتے ہیں. انڈیا نے پچھلے دنوں ہمیں یاد ہے کہ ان کے سینٹرل بینک نے اپنے شرح سود میں اضافہ کیا تھا، اور آج بھی یہ انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ انڈیا اپنے انٹرسٹ ریٹ کو بڑھا سکتا ہے. تو بہرحال یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹس ہوتے ہیں. اس کے ساتھ ہی جو پاکستان کی ہمارے پاس جو منی بجٹ کے حوالے سے باتیں چل رہی ہیں کہ پاکستان منی بجٹ اناؤنس کرنے والا ہے، اور اس منی بجٹ میں بہت ساری باتیں، جو سب سے امپورٹنٹ ہے کہ اپنے منی بجٹ میں پاکستان مانیٹری پالیسی کو ٹائٹ کرے گا، انٹرسٹ ریٹ کو بڑھا دے گا. پچھلے دنوں ہم نے دیکھا کہ پاکستان نے 1% انٹرسٹ ریٹ بڑھایا اور 9.75% کیا. ابھی یہ ڈبل ڈیجٹ کی بات کر رہے ہیں کہ پاکستان کے اوپر IMF کا پریشر ہے، وہ انٹرسٹ ریٹ کو بڑھا سکتا ہے. اور اس کے علاوہ جو GDP کا ہمارا ٹارگٹ ہے وہ 4.8%. دیکھیے اس کا کیا ہوتا ہے کہ پاکستان میں باتیں بہت ہو رہی ہیں کہ پاکستان کی اکنامک کنڈیشن بہت اچھی ہو رہی ہے. اسٹاک مارکیٹ بھی 400 پوائنٹ 500 پوائنٹ پلس ہوتے ہیں، ویری نیکسٹ ڈے پھر 200 پوائنٹ نیگیٹو ہو جاتے ہیں. لیکن بہرحال پاکستان کی جو رپورٹس ہمارے سامنے آ رہی ہے، جو ٹیکس ایکسپورٹ کے حوالے سے، دیٹس ویری ویری امپورٹنٹ ہے اور بہت گڈ ہے. بہت ہی اس کو سراہنا چاہیے کہ جناب 25 بلینز آف ڈالر کی ایکسپورٹ پاکستان نے کی ہے، جو کہ 40% آف ٹیکسٹائل ہے. ٹیکسٹائل انڈسٹریز میں پاکستان بہت زیادہ تیزی سے اوپر کی طرف جا رہا ہے. حالانکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پاکستان ایک ایگری لینڈ ہے، ایگریکلچر ہماری ایک کنٹری ہے. ہمارا ایگریکلچر جو ہے جس کے اندر ویٹ ہے، آپ کا کاٹن ہے، شوگر ہے، گنا، یہ ساری چیزیں ہماری، چاول ہے، یہ ہم اس پہ بیس کرتے ہیں، ریلائی کرتے ہیں. لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم ایگریکلچر سے زیادہ ہم ٹیکسٹائل انڈسٹری کی طرف بہت زیادہ گرو کر رہے ہیں. لیکن بہت سیکٹر سے یہ باتیں آ رہی ہیں کہ ہم اوور ریلائنس کی طرف جا رہے ہیں. ہم جو ہے وہ ایگریکلچر لینڈ کی طرف، ایگریکلچر کو ہمیں پروموٹ کرنا چاہیے. ادروائز ٹیکسٹائل میں بہت سارے شک و شبہات بھی پائے جاتے ہیں، لیکن یہ کہ ٹیکسٹائل انڈسٹری نے بہت اچھا پرفارم کیا ہے، جس کی وجہ سے ہماری اوور آل اکنامک کنڈیشن بہتری کی طرف دکھائی دے رہی ہے. لیکن دوسری طرف جو ہم امپورٹڈ آئٹم کی طرف جو بہت زیادہ ریلائنس کر رہے ہیں، بہت زیادہ ریلائی کرتے ہیں، صحیح ہے، ٹھیک ہے. جس میں 3 امپورٹنٹ پوائنٹ ذکر کیے گئے کہ پاکستان میں فیول کی امپورٹ لازمی ہے. پھر پچھلے 2 سال سے ہم کووڈ-19 کے بیسس پہ ویکسین اینڈ میڈیسن جو ہے وہ امپورٹ کر رہے ہیں. اور یہ ساری جو امپورٹنٹ جو آئٹم ہے، دیٹس ویری امپورٹنٹ کہ ان کے بغیر تو ہم جی نہیں سکتے. لیکن میرا کافی عرصے سے یہی کہنا ہے کہ ہم جو پاکستانی ڈالر، پاکستانی روپے کے اوپر جو پریشر ہے، اس کو ہم ڈکلائن کر سکتے ہیں بائی ان نیسیسری. جو ہمارے جو امپورٹڈ آئٹم ہے، غیر ضروری امپورٹڈ چیزیں ہم کھا رہے ہیں، کھانے پینے کی اور کتے بلی کے شیمپو اور ان کی جو فیڈ ہے وہ ہم منگوا رہے ہیں. تو اور بہت سارے کراکری آئٹم ہے، گاڑیاں ہیں، ان کو ہم امپورٹ کو بین کر کے اپنی اکنامک کنڈیشن کو بہتر کر سکتے ہیں. بہرحال اس کو ہم دیکھتے ہیں. لیکن اوور آل پاکستان کی جو ایڈوائزر ہیں رزاق داؤد صاحب، وہ بڑی اچھی انڈیکیشن دے رہے ہیں کہ جناب ایکسپورٹ بہت گرو کر رہی ہے. لیکن ہماری یہ دعا ہے کہ آئندہ بھی اس کو گرو کرنے کے ساتھ ساتھ ہماری کرنسی کی جو ڈی ویلیویشن ہے اس کو بھی کنٹرول کیا جائے. بہرحال یہ کچھ امپورٹنٹ رپورٹس آپ کے ساتھ پیش کی گئی. ایک امپورٹنٹ اور بھی ہے، واسدے یعنی USDA، یونائٹڈ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ آف ایگریکلچر کی آج شام میں رپورٹ پیش ہوگی، جس میں سویا بین، ویٹ، کارن، کاٹن کے حوالے سے بڑا امپورٹنٹ ڈسکشن ہوتی ہے. نمبرز ریلیز ہوتے ہیں اور اس پہ مارکیٹ موو کرتی ہے. تو اس کو بھی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ کیا کچھ ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ پاکستان کے جو ایک سرکولر ڈیٹ جو 2.28 ٹریلینز آف روپیز ہے، 2.2 یعنی 2.25 کھرب روپے ہمارا سرکولر ڈیٹ ہے، اس کو ڈکلائن کرنے کی بات ہو رہی ہے کہ 1.88 ٹریلین روپیز ہو جائے گا بائی جون تک. اچھی بات ہے کہ یہ سرکولر ڈیٹ جتنا ہمارا کم ہوگا یہ ہمارے لیے بہتر ہوگا، ہوپ فلی.
بہرحال یہ کچھ باتیں آپ کے ساتھ شیئر کی گئی، لیکن سب سے امپورٹنٹ جاتے ہوئے آپ کو میں بتاؤں کہ شام 6:30 بجے جو امپورٹنٹ رپورٹ ہے کنزیومر پرائس انڈیکس کی امریکہ کی، جو کہ بہت زبردست تو نہیں میں کہوں گا کہ نمبر زیادہ آ رہے ہیں، دیٹس ویری نیگیٹو اوور آل اکانومی کے لیے. مہنگائی بہت زیادہ ہے، ہم صرف پاکستان میں رو رہے ہیں لیکن پوری دنیا اس عذاب کا شکار ہوئی ہے. بہرحال 6:30 بجے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. یہ کچھ باتیں آپ کے ساتھ شیئر کی گئی، ہوپفلی ان سے کچھ نہ کچھ آپ کو فائدہ ہوتا ہوگا. جاتے ہوئے آپ سے گزارش کہ اس یوٹیوب چینل کو اور اس پلیٹ فارم کو YasinSanalysis.com کو آپ زیادہ سے زیادہ جوائن کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، لائک کریں. تھینک یو. خدا حافظ.